मसीह यीशु में आप सब पे सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट जूलिया सर्वर। प्रोग्राम दोराहा में आप सबको खुशामदीद कहती हूं। पिछली किस्त में हमने सीखा था कि समाजी ताल्लुकात कैसे निभाने चाहिए, और इस मौजू की अहमियत इस कदर है कि आज हम इस पे मज़ीद सीखेंगे और इससे मज़ीद जानेंगे कि बहैसियत इंसान हमें अपने ताल्लुकात किस तरह से निभाने चाहिए। इसीलिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर इमैनुअल मुमताज़ सर। मैं आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का और हमारे पास आके यहाँ पे हमें सिखाने का। खुशामदीद। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। सर कैसे हैं आप? खुदावंद का शुक्र हो, मैं ठीक हूँ। सर पिछले प्रोग्राम का हमें बड़ा अच्छा फीडबैक आया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ की, मज़ीद सवालात भेजे हैं, तो उन्हीं सवालात के हवाले से मज़ीद जो है हम आपसे जानेंगे कि ताल्लुकात हमें जो है वो किस तरह से निभाने चाहिए। एक सवाल ये है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और शबीह पे पैदा किया है, तो सूरत और शबीह पे पैदा करने का मतलब कि उसने अपनी खुसूसियात से हमें नवाजा है। जैसे कि वो रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है, तो वो तवक्का करता है कि बहैसियत इंसान जो है हम भी उसी तरह का रवैया रखें दीगर लोगों के साथ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये किस हद तक मुमकिन है एक इंसान के लिए? इंसान को इसे मुमकिन बनाना है। सही। क्योंकि इरशाद हुआ है, तुम्हारे नेक कामों को देखकर लोग खुदा की तमजीद करें। ठीक है। क्या खूबसूरत बात। बिल्कुल काम अच्छे हमारे हैं सही। और उन कामों को देख के दूसरे इंसान खुदा की तमजीद करेंगे। सही। तो गोया कि इंसान को अपने ताल्लुकात अपने जैसे इंसानों के साथ बहुत अच्छे बनाना, खूबसूरत बनाना अच्छा है। सही। जहाँ ये खुदा को भी पसंद आएगा, वहाँ हमारी सोसाइटी एक बड़ी शानदार सोसाइटी डेवलप होगी। सही। कैसी शानदार बात है बिल्कुल कि इंसान इंसानों से ताल्लुकात जो है वो बड़े अच्छे रखे। सही। तो इसलिए आपके सवाल के मुताबिक भी कि हम जो कुछ भी यहाँ रहते हुए करते हैं ना, उसके लिए जो इससे पहले भी हमने बात की कि उसके लिए खुदा की कुव्वत मांगना, उसकी ताकत मांगना, उसकी रहनुमाई मांगना, उसका फजल मांगना, ये बहुत ज़रूरी है। सही। पौलुस रसूल की बड़ी शानदार और बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट है। आपने फरमाया था, पौलुस रसूल ने, मैं जिस नेकी को करने का इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं, और जिस बदी को मैं नहीं करना चाहता वो हो जाती है। वाह। तो गोया कि पौलुस रसूल ने अपनी लिमिटेशंस बयान की कि मैं किस कदर महदूद हूँ। सही। बिल्कुल सही। फिर क्या है, उस महदूद से फिर वो लामहदूद वाले की तरफ जाना पड़ता है। सही। और उससे फिर फजल मांगना पड़ता है। सही। खुदावंद तू मुझे ताकत दे, खुदावंद तू मुझे अपना फजल दे, सही। ताकि मैं अपने जैसे भाइयों के साथ अच्छे ताल्लुकात को डेवलप करूँ, उस्तवार करूँ। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात यह है कि शरई कवानीन जो है वो हम मानने चाहिए हमें, तो हमें मिलता है अंजील मुक़द्दस में कि जो मसीह के शागिर्द थे उन पे जो फ़कीह फ़रीसी थे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये शरीयत को नहीं मानते हैं या जो हुक्म है उनको पूरा नहीं करते हैं। तो मसीह यीशु ने कहा कि इनको इस्तिस्ना हासिल है। तो क्या वो इस्तिस्ना हमें हासिल है या हम पे सज़ा लागू होती है? ये टर्म्स हैं जिनको बड़ी अच्छी तरह पहले समझना चाहिए। जी। शरीयत क्या है, सही। फजल क्या है। सही। शरीयत वो है जिसको हम तौरेत में पढ़ते हैं, बिल्कुल सही। जो खुदा बाप ने खुद अपने हाथों से तहरीर फरमा कर 2 तख्तियों पर तो फिर हज़रत मूसा के सुपुर्द की। बिल्कुल उसके बाद खुदा ने अपने अंबिया भेजे और वक्तन फ़क्तन फिर अपने अहकामात इंसान की बेहतरी के लिए, भलाई के लिए भेजता रहा। बिल्कुल और फिर जब हमने उसको इकट्ठा किया तो वो बन गई शरीयत किताब, शरीयत की किताब। सही। तो शरीयत में इंग्लिश में इसे लॉ कहते हैं, लॉ। सही। ये अरबी ज़बान में वर्ड चल जाता है, जब शरीयत है तो शरा है, शरीयत है, सही। और उसका मतलब है इंग्लिश में लॉ। सही। तो ये जब लॉ में आते हैं तो फिर बहुत आसान हो जाता है। आज की दुनिया को, आज के बच्चों को लॉ समझना बड़ा मुश्किल जी। है, आसान है। शरीयत कहना ज़रा मुश्किल है। तो जी। लॉ इज़ लॉ। सही। ये काम करना है तो उसके लिए ये ब्लेसिंग है। सही। ये काम नहीं करना है लेकिन फिर भी आप करते हैं तो उसके लिए फिर सज़ा है। ये सज़ा है। सही। शरीयत
پہچان دیتی ہے ہمیں، اور یہ بائبلی ہے بات جو میں کر رہا ہوں، شریعت ہمیں پہچان دیتی ہے گناہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اچھائی کیا ہے، بالکل لیکن اس کو ایکشن میں لانا یہ ایک اور بات ہے۔ بالکل تو فضل یہ ہے کہ انسان اپنی لمیٹیشن کے تحت جو کام نہیں کر سکتا تو اس کے لیے پھر خدا سے قوت مانگتا ہے، خدا مہربان ہو کے وہ قوت دے دیتا ہے، اس صحیح، کو ہم کہتے ہیں گریس، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فضل۔ ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں شریعت نجات کی طرف نہیں لے جاتی، شریعت ہمیں صرف پہچان دیتی ہے واٹ از گڈ، واٹ واٹ از از بیڈ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کی حضوری میں مقبول ہونے کا جو تعلق ہے نا، وہ پھر ہمارے ایکشنز ہیں، ہمارے کام ہیں، اور بائبل دی گئی، دوسری مذہبی کتابیں دی گئیں جس میں خدا کی باتیں ہیں۔ تو جب انسان خدا کی باتوں کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، اور دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو اس کو ہم پاکیزگی کا نام دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے طور پر تو انسان پاکیزہ نہیں رہ سکتا جتنی مرضی صحیح۔ کوشش کر لے۔ تو سر سوال یہ تھا کہ ان کو استثناء حاصل تھا، اور ہمیں کیا شریعت کو فالو کرنا ہے، یا کچھ چیزیں جو فضل کے حوالے سے رعایت ملی ہوئی ہے تو ان کو ہم رعایت لے سکتے ہیں، ہم پہ سزا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ استثناء کہ جو ہے نا، ایکچولی اس کو ذرا یہ بھی بڑی وسیع ٹرم ہے، جی بالکل، یہ بہت وسیع ٹرم ہے۔ کن باتوں میں ہمیں استثناء حاصل اور کن باتوں میں استثناء حاصل نہیں ہے، کچھ تعلیمات ایسی ہیں کہ وہ یوں ہیں کہ اگر آپ ہمارے دین میں ہیں تو آپ کے لیے یہ استثناء بڑا ہی فائدہ مند ہے کہ آپ سیدھے جنتی ہیں۔ صحیح، ایسے ہی، کچھ ایسے ریلیجن ہیں جو بہت لمیٹیشنز لگاتے ہیں، صحیح، قید و بند ہیں، وہاں پر کہتے ہیں نہیں جی یہ کام کرنے ہیں تو پھر ہے، یہ کام نہیں کرنے تو پھر نہیں۔ صحیح، جہاں تک آپ کو سوال کی بات ہے کہ ہم شاگردوں کو استثناء حاصل جی تھے اور ہمیں استثناء جی حاصل نہیں ہے، تو اس سوال کو ذرا اور طرح سے لینا چاہیے۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جب روزے رکھنے کی بات جی، آئی تھی، سبت کے دن کو نہیں مانتے ہیں اس طرح سے، خاص طور پہ جو ہم روزوں کی بات کرتے جی ہیں، تب خداوند یسوع مسیح نے ارشاد فرمایا تھا جی کہ جب تک میں ان کے ساتھ ہوں جی، تب تک تو ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، ہاں، ایک وقت آئے گا کہ جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو پھر ان کو روزہ رکھنے پڑیں گے، اور پھر شریعت کے مطابق چلیں گے۔ بات ہی شریعت کی، جی سوال یہ کیا گیا تھا کہ شریعت کی روح سے جی ہم فریسی تو روزے رکھتے ہیں، جی، یوحنا کے شاگرد ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں، بالکل، پر آپ اور آپ کے شاگرد نہیں روزہ روزے رکھتے۔ نہیں رکھتے ہیں، جی، تو تب خداوند یسوع مسیح نے اس کا یہ ٹیکنیکل سا آنسر دیا، صحیح صحیح، میں مالک ہوں، یہ میرے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، اور جب تک میں ان کے ساتھ ہوں تو ان کو نہیں ہے۔ اب سوال کا آپ کا دوسرا سے یہ تھا کہ کیا آج کل بھی ہمیں اس طرح کے استثناء حاصل ہیں؟ جی، نہیں جی، اب ہمیں استثناء حاصل نہیں ہے، اچھا، اب ہمیں اس کو فالو ہی کرنا ہے ٹھیک ہے، جو ارشاد فرما دیا، کیونکہ وہاں بھی یہی تھا نا کہ جب تک میں ان کے ساتھ ہوں تو یہ نہیں، جب میں ساتھ نہیں ہوں گا۔ صحیح، اور پھر ہمیں آگے جا کے مثال ملتی بھی ہے کہ انہوں نے روزے بھی رکھے، دعائیں بھی کی، ہاں جی، ایسے ہی ہے۔ بالکل، اب مسیحی صحیح، اس طرح کا استثناء کی ڈیمانڈ نہ کریں، آپ کو بائبل پڑھنی ہے، جی، آپ کو خدا کے فرمائے گئے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ صحیح۔ اسی طرح ہمیں مرکز 5 باب میں ایک واقعہ ملتا ہے ایک الگ طرح کے معجزے کا، کچھ ایسے معجزے جو مسیح یسوع نے خود کیے۔ یہ ایک الگ طرح کا معجزہ میں اس کو اس لیے کہوں گی کہ ایک عورت نے مسیح کا چوغا چھوا اور وہ شفا پا گئی۔ تو اس حوالے سے بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مسیح کے کپڑوں میں بھی نہ شفا شامل ہو چکی تھی، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بالکل، آپ اس کو ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے نا جی، تو یہ بات درست ہے۔ صحیح، خداوند یسوع مسیح کی ذات پہ ذرا غور کرنا پڑے گا۔ جی، وہ کون تھے؟ خدا میں سے خدا، نور میں سے نور، بالکل، خود خدا۔ تو اس لیے جس ہستی کا مقام یہ ہو تو اس کے ہاتھوں میں بھی کیا پاور تھی، ہاتھوں سے چھوتے تھے تو شفا پاتے، جی، صرف چھونا ہی نہیں، فرماتے تھے بالکل، تو فرمانے سے شفا ہوتی۔ بالکل، کپڑا پہننا جو ہے وہ دور کی ذرا بات ہے نا، آپ تو بالکل، صرف فرما ہی دیتے تھے نا بالکل، تو شفا ہو جاتی تھی، صحیح، بدروہیں بھاگ جاتی تھی۔ بات اس قدرت کی، بات اس اختیار کی۔ صحیح، تو یوں کپڑا جو بدن پہ لباس پہنا ہوا ہے، بلا شبہ اس ذات گرامی کی وجہ سے وہ جو
پہنا ہوا کپڑا ہے وہ بھی بابرکت ہو جاتا صحیح. ہے. وہ پاکیزگی کا عالم ہے. صحیح. ہم انسان جس حالت میں رہتے ہیں نا تو اس کو اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے. صحیح. اس کی کمپیریزن نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو خدا تھے. ٹھیک ہے. خدا کی ذات میں ان کے ہاتھ پیر بدن بال کپڑے وہ اپنی ذات میں دوسروں سے ٹوٹلی انوکھے تھے. ٹھیک ہے. تو جس اس شفا پانے والی عورت کا ذکر ہے جی. یہ بھی دیکھیے ذرا غور سے دیکھیے سنیے پڑھیے اس کو غور سے. لکھا ہوا ہے وہ گھر سے چلی اس ایمان کے ساتھ تھی کہ اگر میں اس کے لباس کا کنارہ ہی چھو لوں گی نا. صحیح. بات اس ایمان کی ہے جس ایمان سے وہ گھر سے چلی تھی. ٹھیک ہے. ایمان بھی تعلق رکھتا ہے. ایمان بھی بڑا تعلق رکھتا ہے کیونکہ اس کو تو شفا چاہیے تھی. صحیح. وہ تو اپنا 12 برس سے بیمار تھی. بات نہ کر سکوں گی لیکن پھر بھی اس بڑے ایمان کے ساتھ گئی کہ میں اس کے لباس کا کنارہ ہی چھو لوں گی نا. اور اس معجزے کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ جس ایمان کے ساتھ گئی کوشش کر کے پہنچ گئی اور لباس کے کنارے کو چھوا. جی. تو پھر لکھا ہے پھر اور غور کرنے کی بات ہے خداوند یسوع مسیح کے بدن سے نا بدن سے قوت نکلی. جی. شفا کی نا قوت نکلی اور وہ شفا پا گئی. آپ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں مجھے کچھ نے چھوا ہے. شاگرد کہتے ہیں سر چھونے کی تھوڑی بات ہے پبلک آپ پہ گری پڑتی ہے. جی. آپ چھونے کی بات کرتے ہیں. آپ پھر کہتے ہیں نو مجھ میں سے قوت نکلی مجھ میں سے قوت نکلی. اب بات دیکھیے بات اس لباس کی نہیں ہے کہ لباس میں قوت بات اس ایمان میں بات اس ایمان میں ہے اور اس بدن میں ہے جس بدن پہ تھا. مجھ میں سے قوت نکلی ہے. صحیح صحیح. ٹھیک ہے جی. سو کپڑوں کو بھی اب ہر وقت سر اس سے بڑی ایک خوبصورت اور وضاحت میرے ذہن میں آئی کہ مطلب اگر ہمیں مسیح کی قوت چاہیے تو ہمارے اندر ایسا ایمان ہونا چاہیے. پہلی بات یہی ہے ایمان ہوگا تو قوت نکلے گی. خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو پڑھیے اکثر یہی لکھا ہے جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کروں. بالکل. تو پھر خداوند یسوع مسیح فرمایا تھا جا تیرے ایمان نے تجھے شفا بالکل تیرے ایمان کے مطابق تجھے شفا مل گئی. صحیح. سو مانگنے والے کی اپنی جو طبیعت مزاج ہے نا وہ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات جو ہمیں خطوط میں ملتی ہے کہ ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ. تو اس سے کہیں ایسا نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے بوریت کا شکار ہو جائے کہ بس سیدھی سیدھی بات کرنی ہے یا زندگی سے مزاح جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے. کیا ایسا ہے کہ جو ایماندار ہے جو راست ہے اس کو بہت سنجیدہ اور ہاں کی جگہ ہاں نہ کی جگہ نہ اس طرح سے ہونا چاہیے؟ یہ تو جی پھر میں عرض کروں گا کہ آج کے موضوع میں یہ بات بہت کاؤنٹ ہو رہی ہے کہ بھئی وہ بات کا سورس کیا ہے. جی ہاں کی جگہ ہاں جی اسی سورس کی وضاحت چاہ رہے ہیں ہم آپ سے نہ کی جگہ نہ کہ آخر وہ وضاحت کر دیں کہ اس کو ہم کس طرح سمجھتے ہیں. ہاں جی اس کو اس طرح سمجھے آج کل کے ماحول میں کہ ہم چکر باز اتنے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ استعمال کیا ریاکاروں کی طرح نہ بنو. صحیح. ایکچولی اس کا کنیکشن اس کے ساتھ ریاکاروں کی طرح نہ بنو. صحیح. ریاکار کون ہوتا ہے دل میں کچھ ہے منہ پہ کچھ بات ہے. صحیح. دل میں قدورت ہے منہ پہ پیار پیار کی باتیں کر. صحیح. تو یہ کہلاتی ہے ہپوکریسی صحیح یا ریاکاری. وہاں سے خداوند یسوع مسیح نے ایکچولی بات کو کہا تمہارا کلام ہاں کی جگہ ہاں اور نہ کی جگہ نہ ہونا چاہیے. یہ زندگی پھیکی ہونے کی بات نہیں ہے. صحیح. بلکہ یہ تو چکر بازی سے بچایا ہے. صحیح. کہ تو پیچھے کانٹیکسٹ دیکھنا چاہیے کہ آخر بات سمجھیے ایکچولی تب آتی ہے جب اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں. صحیح. تو چونکہ لوگوں کا ایٹیچیوڈ اس زمانے میں بھی ایسا تھا کہ بات صحیح والی جو تھی نا وہ نہیں کرتے. لہٰذا آپ نے فرمایا بات سیدھی کرو. جو کام کر سکتے ہو اس کے لیے یس کرو اور جو بات نہیں کر سکتے اس کے لیے نو کرو. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کیا ہم ایسا دیکھتے نہیں ہیں کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آ جائے وہ ہم سے 10,000 روپے مانگتا ہے اس کی ضرورت ہے ہم نے دینے نہیں ہیں لیکن کہہ دیتے ہیں نہ بھی نہیں کرتے لیکن یہ کہہ دیتے اچھا کل آ جاؤ اور کل غلط ہے کل پھر غائب ہو جانا. صحیح. اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ تھا کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. صحیح. تاکہ وہ کسی اور دروازے پہ جاتا یا کسی اور جاتا. تو یہ تو زندگی کی خوبصورتی ہے یہ بوریت نہیں ہے یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. بالکل واضح رکھنے کا ایک طریقہ ہے اپنے مزاج کے حوالے سے. یس ٹھیک ہے اینڈ نو از نو. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور جو ہمارے ہاں ایک چیز بہت دیکھی جاتی ہے کہ ہم جیسے تقریبات ہوتی ہیں تو ہم بے ہنگامہ اور شور تو ہمیں کس حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے ہمارے کسی پڑوسی کو کسی عزیز کو تکلیف نہ پہنچے کہ اگر پڑوس میں ہمارے کوئی بیمار ہے تو ہمیں
اس کا کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ کیا اپنی خوشی کو نہیں منانا چاہیے، یا پھر اگر منانا چاہیے تو کس حد تک، کس طرح سے؟ آج کی جو تعلیم ہے یا موضوع ہے جس پر ہم بات چیت کر رہے ہیں وہ ہے انسانی تعلقات کو ڈیولپ کرنا، جی خوشگوار انداز میں آگے بڑھانا۔ جی مختلف سوالات ہیں جس کو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں ریلیجن سے بھی اور انسانوں سے، چونکہ ایکچولی تو اس کا مطلب ہے موضوع کا تعلق ہے انسانوں کے آپس کے جی تعلقات، بالکل جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ہمیں کیسے رہنا ہے، جی اور انسان کی جو اپنی پھر ویلیوز ہیں، ہیومن ویلیوز ہیں، ان ویلیوز کے مطابق یہ ضرور ہے، حکم بھی ہے کہ تمہاری وجہ سے کسی کو دکھ نہ پہنچے، بالکل تکلیف نہ پہنچے، بالکل کیونکہ جب ہم اس طرح کرنے لگتے ہیں تو سوسائٹی میں نا بگاڑ آتا ہے، صحیح تعلقات اچھے ڈیولپ نہیں ہوتے، بلکہ جب ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے تو تعلقات بریک ہو جاتے ہیں، صحیح اور تعلقات کا بریک ہو جانا ہم اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں اٹ از اے ڈیزاسٹر۔ صحیح سوسائٹی میں بہت بری مثالیں قائم ہو جائیں گی اور سوسائٹی میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ انہی میں سے ایک یہ بات ہے جو آپ نے بھی کی ہے، جی ہم سماجی طور پر بیاہ شادی ہوتی ہے، جی سماجی طور پر ہمارے گھرانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں، بالکل سماجی طور پر انسان کے غمیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی فرمایا گیا ہے پڑوسی کا خیال رکھنا، بالکل حکم ہے یہ بھی۔ جی ہمارے ہاں اگر آپ غور سے پڑھیں تو یہ ارشاد ہوا ہے، تو اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، بالکل اور ساتھ فرمایا خدا یسوع مسیح نے دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ بالکل تو سو پڑوسی کا جو خیال ہے نا وہ اس کی تعلیم تو بہت گہری ہے، صحیح اور اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جی بلکہ اتنا فرمایا گیا کہ اس کے ساتھ اسی طرح رہنا ہے یا ڈیل کرنا ہے جس طرح تو اپنے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ تو جب میں تکلیف میں ہوں اور میں شور شرابہ تکلیف دیتا ہے مجھے، اور تو جب میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ایسا نہیں ہوتا جو پڑوسی اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے؟ تو ہمیں ان ویلیوز کو، جو سوشل ویلیوز ہم انہیں کہتے ہیں، جی ان سوشل ویلیوز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی خوشی کسی اور کا غم بنے، یہ صحیح کہاں کی انسانیت ہے؟ صحیح آپ خوش ہونا چاہتے ہیں اور آپ نے فل والیوم پہ اپنے لگا رکھے ہیں گانے، جی آپ ٹائم کا خیال نہیں کرتے، رات کے بالکل ایسے 12 ہی ہے، 1 بالکل بجا ایسے دیتے ہی ہیں، اور ایسے تب ہی ہے تک انسان دوسرا پڑوسی آپ کا تکلیف میں ہے، جی تو یہ گویا کہ سوشل ویلیوز کی نفی ہے، بالکل ہم صحیح دوسروں کو تکلیف دے رہے ہیں۔ صحیح خیال رکھنا چاہیے ایسی خوشی ہو جو دوسرے بھی خوش ہو، صحیح اپنی خوشی نہ صرف مناتے رہیں۔ سر ایک سوال میرا اور ہے، وہ ہے صفائی کے حوالے سے، طہارت کے حوالے سے، پاکیزگی کے حوالے سے۔ دنیا کا ہر دین، ہر مذہب، ہر قوم میں اس چیز کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم جو اپنے علاقوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے، تو اس کی آپ کیسے وضاحت کریں گے یا کیسے ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے؟ ہمیں اس طرح رہنا چاہیے جس طرح ہمارے رب نے فرما دیا، صحیح اور خدا نے فرمایا تھا صاف ستھرے رہو، صحیح پاکیزہ رہو۔ بالکل طہارت چونکہ عربی زبان میں جاتا ہے، طہارت نو ڈاؤٹ اس کے معنی وہی ہولینس جی ہے، پاکیزگی ہے، جی کلینلینس ہے، ایکچولی ہولینس نہیں، کلینلینس ہے، صحیح بات ہو رہی ہے کلینلینس کی۔ جی بالکل تو دو تین طرح کی باتیں، ایک تو انسان کے پورے بدن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کلین ہو، بالکل اس کی کلینلینس بالکل بظاہر ہے، آؤٹر کی بات ہو رہی ہے، جی انر کی بات ابھی نہیں ہو رہی۔ صحیح آپ کے کویشچن کی نیچر یہ ہے کہ یہ آؤٹر سائڈ بالکل کی بات ہو رہی ہے۔ انسان پاکیزہ ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، صحیح پاکیزہ کپڑے پہنے ہوں، صحیح اچھا لگتا ہے، جی انسان کی پرسنالٹی میں بڑا فرق آتا ہے۔ نمبر 2، پھر ہے اس پاکیزگی کی بات ہے جو ہمارے طہارت کی بات ہے، جہاں ہم رہتے ہیں، بالکل جو ہمارا گھر ہے، جس گلی میں بازار میں رہتے ہیں، جہاں بالکل رہتے ہیں، اس کی پاکیزگی کی بات ہو رہی ہے۔ جی اور جہاں ناپاک ہونے کی یا گندگی ہونے کی، بیماریوں کی وجہ بنتی ہے، جی ناپسندیدگی کا باعث بنتی ہے، جی وہاں اس کا دین سے بڑا تعلق ہے، مذہب سے بڑا تعلق ہے۔ بالکل خدا خود پاک ذات ہے، بالکل وہ انسان کو بھی اسی لیول پہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے، اور یہ حکم ہوا ہے کہ اپنی ارد گرد پاکیزگی رکھو جی اور صفائی کا خیال رکھو۔ صحیح
پھر یہ نوٹ کیجئے کہ وہ جو گندگی پھیلی ہے وہ کسی تھرڈ پرسن نے آ کے نہیں بنے، بالکل وہ ہم نے خود ہی کی ہے. صحیح. خود کیوں کی ہے؟ کیونکہ ہم اس کی امپورٹنس سے واقف نہیں ہیں. جی آپ جائیے پوری دنیا دیکھیے کس قدر انہوں نے اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ کو مینٹین کیا ہوا ہے، صفائی کو، کہ دل خوش ہو جاتا جا کے. صحیح. ٹریننگ ہے وہ، ایکچولی کیا ہے، وہ شروع سے ہی بچپن سے ان کو ٹرین کیا گیا ہے صحیح. کہ ان کو ٹریش کرنا ہے. یہ ٹریش کرنے کی ہماری عادت بنی ہوئی ہے شروع سے. بڑوں سے ہمارے بچوں نے دیکھا، بچوں کے پھر آگے اس کو پریکٹس کیا اور اسی طرح ہوگا. یعنی کہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا یہ چاہیے. تربیت کا حصہ ہونا چاہیے، ہماری تربیت ایسی نہیں ہے. سر اس سے اسی کو سوال کو آگے میں کنٹینیو کروں گی کہ ہماری جو دینی درس گاہیں ہیں ان کی آرائش و زبائش پہ ہم بہت پیسہ لگاتے ہیں، اور جو اسی کے سامنے کی جو گلی ہے، جو دروازے ہیں، وہ بہت برے حال میں ہوتے ہیں. تو اس کا ہمیں کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ خیال اس طرح رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے وہ ڈیر لگائے ہیں ان کے مائنڈ کو ذرا تربیت دیں. اور یہ ظاہر ہے ایک دن میں نہیں ہوتا. صحیح. یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. تو اس کی ہمیں جو ہے تعلیم مذہبی درس گاہوں میں بھی دینی چاہیے. مذہبی درس گاہوں میں، تعلیمی درس گاہوں. جی تعلیمی درس گاہوں میں تو آج کل دی ہی جاتی ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم مذہبی درس گاہوں میں بھی دیں تاکہ اچھا امپیکٹ پڑے اس کا؟ ضروری ہے. شیپ اپ کرنا ہوتا ہے نا. ہم دین میں بھی کیا کرتے ہیں، ایمان کو شیپ اپ کرتے ہیں، اسٹرانگ کرتے ہیں. مینٹل شیپ اپ ہوتی ہے، ہوتا ہے، مائنڈ شیپ اپ ہوتا ہے. بالکل سیکھتے ہیں، ایٹیٹیوڈ سیکھتے ہیں. صحیح. اور بہت ساری چیزیں. اور کیا ہم جاتے ہیں چرچ میں جا کے یا مساجد میں جا کے، اور ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جی انسانی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. صحیح. یہی ہے نا. جی اجتماع میں کیا ہوتا ہے، جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہے، پریفر کرتے ہیں. بوڑھے ہوتے ہیں تو ان کو ہم ذرا آگے جگہ دیتے ہیں، ایزی جگہ دیتے ہیں. تو یہ ایک لرننگ ہے جو ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. ایسی ہی یہ لرننگ دینا بھی بہت ضروری ہے کہ ٹریش چیزوں کو، جو ربش چیزیں ہیں نا، ان کو ٹریش کرنا سیکھیں. صحیح. یہ ایک لرننگ ہے، اور اس لرننگ کو رائٹ فرام فیملی شروع کرنا ہوگا. بالکل. پھر ریلیجس، چونکہ ریلیجن نے تعلیم دی ہے، لہٰذا ریلیجس جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارے، اور زیادہ اس پہ زور دینے کی ضرورت ہے، چونکہ یہ ریلیجس ایجوکیشن ہے. جی بالکل. ہم نے اپنے سلیبس میں تو شامل کی ہے باتیں، پر اس کا جو پریکٹیکل، صفائی نصف ایمان ہے. ہاں نصف ایمان، پر اس کی جو پریکٹس کرنی تھی نا، وہ نہیں کرائے گی. اس پریکٹس کو، وہ پریکٹس شروع ہوتی ہے گھر سے. صحیح. اسکول میں بعد میں، کالج میں بعد میں، پر پہلے گھر سے. جی پہلی درس گاہ تو ماں کی گود ہے نا. پہلے جو گھر سے ہے نا، وہاں سے سکھانا بچوں کو بہت ضروری ہے. جب پورے سسٹم ہیں، ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہم ان سسٹم، بنائے ہوئے سسٹمز کو فالو نہیں کرتے. صحیح. ہمارا پرابلم یہ ہے. ہم اپنی، کس کو نہیں پتا کہ صاف رہنا چاہیے؟ جی. کون نہیں جانتا؟ کون نہیں جانتا کہ خدا کا بھی حکم ہے؟ کون نہیں جانتا کہ جہاں عبادت کرنی ہے وہ جگہ پاک ہو؟ صحیح. یہ پاکیزگی کے 4-5 سٹیپ ہیں. صحیح. نماز پڑھنی ہے نا، تو اس سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنا وضو کریں یا اپنے آپ کو پاکیزگی کے عالم میں لائیں. پہلی بات یہ. صحیح. پھر دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ نے جو لباس پہننے ہیں وہ پاکیزہ ہو. بالکل. تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف. صحیح. اور فائنل بات یہ ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو یہ پاک ہو. خود کو خدا نے کہا ہے کہ تم میرا مقدس ہو. پھر یہ پاکیزگی کی بات. بالکل صحیح. بالکل صحیح. اور کاش کہ ہم اس کو لرن کر جائیں، بہت جلد لرن کر جائیں. کیونکہ پھر جس طرح یہ ہماری پکچر جو باہر کی دنیا میں جا رہی ہے کہ ہم صفائی ستھرائی والے خیال نہیں، ہم رکھتے نہیں، ہم صفائی نہیں رکھتے. صحیح. تو یہ ایک نیگیٹو پکچر ہے جو ہماری وہ تو پوری بحیثیت قوم ہمارا ایک بہت غلط امپیکٹ ہے. تو اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اچھا سوری، میں بات کو اور بڑھانا یوں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے تعلقات کو خراب کرنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے. بالکل ہے. ہم جس گلی محلے میں رہتے ہیں، اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے، اپنے گند بلا کو ہم پھینکتے ہیں دوسرے کے گھر کے سامنے، تو یہ تو ہمارے اور تعلقات خراب ہونے والی بات. بالکل. اس کا خیال رکھنا، اس حکم کی بھی نافرمانی ہو جاتی ہے نا کہ پڑوسی کا اپنی مانند خیال رکھنا. اچھا اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک اور بات آتی ہے کرپشن کے حوالے سے. میں کوئی اعلیٰ حکام کی کرپشن کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں بہت چھوٹی سطح کی کرپشن کی بات کر رہی ہوں. ہم جو کچھ درسی اداروں میں، تعلیمی اداروں میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، کاش کہ ہم اس کے میننگز کو بھی، اس کے مطلب کو بھی سمجھا کریں. صحیح. ایکشن ہوتے ہی اس وقت جب مطلب پورا واضح ہو. بالکل. جب مطلب واضح نہیں ہوتا نا، پھر اس طرح ایکشن نہیں ہوتے. صحیح. صفائی کی اہمیت کو بیان کر دینا
صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کا عملی مظاہرہ کرنا بہت ضروری ہے. صحیح. یہ جو چھوٹی چھوٹی کرپشنز کی آپ بات کر رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا فیملی لائف، ساری دنیا مانتی ہے کہ انسان کے بچے کو سکھانے کا جو بیسٹ، جو ٹاپ کلاس جو جگہ ہے نا، وہ اس کا اپنا گھر ہے. صحیح. اس گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں. ہوں. تو سکھانے کے لیے جو چھوٹی بچے ہیں تو ان کو سکھانے کے لیے کون امپورٹنٹ ہے؟ ماں باپ. ماں باپ. اور ماں باپ کے سے علاوہ بھی جو بزرگ اگر رہتے ہیں، بالکل. دادا ہے یا نانا ہے، جی. دادی ہے، جی. نانا ہے، دادا ہے گھر میں، یہ بڑی بلیسنگ ہوتی ہے. صحیح. وہ چونکہ تجربے سے گزرے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ ہر چیز کو بہت ہی سلیقے سے کرتے ہیں. صحیح. ایمانداری بھی ان کے سلیقے کا حصہ ہوتا ہے. جی. بات سچ کرنی ہے. جی. پہلے بھی ہم نے ابھی بات کی تھی نا، ہاں اور نہ کی. جی. اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو سچی بات ہے، صحیح بات ہے، ایمانداری نے اسے دکھانا. بالکل. اور جب یہ چیزیں ڈیولپ ہو جائیں گی نا، معاشرہ سچ مچی رہنے کے قابل ہوگا، اور جی چاہے گا کہ ہم ادھر ہی مر بھی جائیں تو ادھر ہی مریں. صحیح. کیونکہ خوبصورتی اتنی ہے، آرڈر اتنے ہیں، ترتیب اس میں اتنی ہے، صحیح. اتنا شاندار ماحول ہے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے رہا. جو آپ نے 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں بھی دی ہیں، جی. کہ جب بچے جاتے ہیں تو 10 روپے مار لیتے ہیں. جی. تو یہ گویا کہ انہوں نے ارد گرد سے سیکھا، اپنے ہاں جی. معاشرے سے بالکل سیکھا. بالکل بالکل. جو فریج ٹھیک کرنے والا ہے، کام ادھر ہی ہو سکتا ہے، صرف تار ہی جی. کنیکٹ کرنی ہے، لیکن وہ لے جاتا ہے. تو اس کا مطلب اس کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے. جی. وہ دوسرے انسان کی جہاں سے اٹھا رہا ہے، اس کے انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہا. جی. اس کا اپنی ذات کی بات پڑی، مجھے اس سے 4 اور زیادہ پیسے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. خوبصورتی کیا تھی کہ نہیں جی بڑا لمبا کام نہیں ہے، ادھر ہی ہاں ٹھیک ہو جی. سکے. گھر والوں نے خوش ہو جانا، بحیثیت مومن اس کو اسی طرح کرنا چاہیے اسی تھا. طرح کرنا چاہیے تھا. صحیح. وہ بھی خوش ہو جاتے، جی. وقت بچ جاتا، جی. پیسہ بچ جاتا، اور جو کام کرنے والا بندہ تھا اس کی بے ایمانی نہ ہوتی، بالکل. وہ بھی ٹھیک ہو جاتا. جی. تو یہ ذرا تھوڑا سا چیزوں کو میجر کرنے کی بات ہے، ان کو جی. پریکٹس میں لانے کی بات ہے. تو یہی دنیا، یہی معاشرہ بہت مطلب جو خوبصورت ہے. اور کی ہوس ہے نا، اس کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ آتا جا رہا ہے. تعلقات بھی خراب ہو رہے ہیں، یا نفسا نفسی کا جو عالم ہے، صرف اپنی پڑی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے تعلقات پہ کافی اثر پڑ رہا ہے. لیکن ہماری جو تعلیمات ہیں، جو بائبل کی تعلیمات ہیں، جو انجیل کی تعلیمات ہیں، ان سے ہم نے سیکھا کہ ہم اپنے آپ کو بہت بہتر کر سکتے ہیں، ترتیب میں لا سکتے ہیں، منظم ہو سکتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت دینے کا. بہت سارے سوال جو گنجلک تھے ان کو آج پھر آپ نے ہمیں سلجھانے میں بہت مدد کی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اٹس مائی پلیئر. جی ناظرین، آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. یقیناً آج آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا. ہمارے سماجی تعلقات کے حوالے سے بحیثیت انسان ہمیں کس طرح کے رویے رکھنے چاہیے، کس طرح دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پہ آپ یقیناً غور کریں گے، نظر ثانی کریں گے، اپنا احتساب کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا اسی طرح سے ہمارے اگلے پروگرام میں. اور مزید آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پہ جاننا ہو اور سیکھنا ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے گا. آپ اپنے کامنٹس کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا. بہت شکریہ. خدا حافظ.